बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब के हिस्सा नज़म के पहले सबक हमद के बारे में बात करेंगे। पहले हम हमद के शायर अमीर मीनाई का मुख्तसर तारुफ जानते हैं। अमीर मीनाई का पूरा नाम अमीर अहमद मीनाई है। वो 1828 के करीब पैदा हुए। मुंशी अमीर मीनाई के नाम से जाने जाते थे। नसीरुद्दीन हैदर शाह अवध के अहद में लखनऊ में 23 फरवरी 1828 उनकी तारीख पैदाइश है। उनके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। उनको मीनाई इस वजह से कहते हैं कि वो हजरत मखदूम शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। इस निस्बत से वो अपने नाम के साथ मीनाई लिखते थे। रवाज़े ज़माना के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो मुफ्ती सादुल्लाह रामपुरी से हासिल की। कम उम्री में ही वो शायरी में बुलंद मकाम हासिल कर लेने में कामयाब हो गए। अभी उनकी उम्र 20 साल के लगभग थी कि नवाब वाजिद अली खान ने उन्हें एक दिन अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुनकर बहुत मुतासर हुए और इस तरह से वो 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कलब अली खां के उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा ताग दहलवी जो उस वक्त हैदराबाद में थे वहां बुलवाया, लेकिन शुमय्ये किस्मत वहां जाते ही वो बीमार हो गए और इस बीमारी के दौरान उनका इंतकाल हुआ। अजीज तुलबा, अमीर मीनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शायरों में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज्यादा रुझान रहा। उनकी शायरी में ज़बान बयान की खूबियों और फिक्रो ख्याल की राहनाइयों का इम्तिजाज मिलता है। एक और बात उनकी शायरी के बारे में कि उनकी नातों में आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग जो है वो ज्यादा गालिब है। हम देखते हैं कि उन्होंने मुहावरात को बड़ी उम्दगी के साथ अपने कलाम में बरता है। अल्फाजो तराकीब का इस्तेमाल भी बेहद महतात अंदाज में किया है और हत्तुल मकान सादगी और रवानी का पहलू अपनी शायरी में मद्देनजर रखा है। इस तरह से उनकी नातों में दर्द असर और सोजो गदाज के उम्दा मसाले मिलती हैं। उनकी शायरी की तसानीफ में 2 इश्किया दीवान, एक का नाम है मिर्रतुल गैब और दूसरे का नाम है सनम खाना इश्क, और एक उनका नातिया दीवान है मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा उन्होंने अपने दौर के शायरों का एक तज़किरा भी लिखा, इंतखाबी यादगार के नाम से। एक काम उनके फौत हो जाने की वजह से उनका नाम मुकम्मल रहा। लुगत तरतीब दे रहे थे वो अमीरुल लुगात के नाम से। ये उनका एक बड़ा इल्मी कारनामा था जो कि नामुकम्मल रहा। शुरू करते हैं हम हमद की रीडिंग। तो शेर नंबर 1, दूसरा कौन है जहां तू है। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। जहां के मानी है जिस जगह, और कहां के मानी किस जगह के होते हैं। ये इस्तफहामिया लफ्ज है और अमीर मीनाई ने इस नज़म में इस्तफहामिया
انداز میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ساری نظم جو ہے وہ استفہامیہ انداز کی ہے. مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے ہوگا: اے اللہ، جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے. تشریح: امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات میں جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے کہ اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات نہیں، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے اور کل کائنات سے عظیم تر ہے. صفات کے لحاظ سے بھی وہ یکتا ہے، اس جیسی دیکھنے، سننے اور ارادے کی قوت کسی اور میں نہیں. اس ذات بابرکات کی یہ صفات ذاتی اور لامحدود ہیں. آگ میں جلانے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو جلاتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں جلاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 40 دن جو آگ میں گزرے بہترین دن تھے. اسی طرح پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈبونے کی صفت چھین لے تو پانی ڈبو نہیں سکتا. یہ بات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بادشاہ کے دور میں دکھائی. اختیارات کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ یکتا و بے مثل ہے. تمام کائنات اس کے ایک 2 حرفی لفظ کن کہنے سے درہم برہم ہو سکتی ہے. اس کے اختیارات لامحدود ہیں، الغرض کوئی اس جیسا کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے. دوسرے مصرے میں امیر مینائی لکھتے ہیں کہ کون جانے تجھے کہاں تو ہے. اس مصرے کی تشریح کرتے ہیں. زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، کسی کو معلوم نہیں کہ تو کہاں موجود ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، مومن کے دل میں موجود ہے اور انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کسی مخصوص مقام کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے مقام کی نشاندہی کی جائے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. بیدم شاہ وارسی کا شعر ریفرنس کے طور پر لکھتے ہیں: ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے میں عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے. اللہ تعالیٰ جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، جس عالم میں ہے، چونکہ وہ کوئی اور نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس کے مقام کا تعین کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی کیفیت سے آشنا ہوا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی ذات کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے. انسان کی سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی صلاحیت محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لامحدود اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. تو عزیز طلباء، پھر یہ کیوں کر ممکن ہو کہ ایک محدود چیز میں لامحدود شے سما سکے؟ جس طرح کسی چشمے میں سمندر نہیں سما سکتا، اسی طرح انسانی عقل بھی ادراک الہی سے عاری ہے، بے بس ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فطرت کا گہرا مشاہدہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں اپنی نشانیاں عطا کی ہیں. شعر نمبر 2: لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. لاکھ پردوں معنی بے شمار پردوں میں، 100 نشانیوں پہ، سینکڑوں نشانیوں کے باوجود، بے نشان جس کا نشان نہ ملے. مفہوم: اے اللہ، تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے. بے شک تیرے وجود کے اقرار کے لیے سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں. تشریح:
امیر مینائی کہتے ہیں کہ اللہ انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان بے شک لاکھوں پردے حائل ہیں۔ بے شک انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، کیونکہ اے اللہ تو مادی وجود سے پاک ہے، لیکن ان لاکھوں پردوں کے باوجود بھی تجھے دیکھتے والی آنکھ پہچان لیتی ہے۔ اے اللہ تو اپنی غیر معمولی قدرت کے سبب کائنات میں مکمل طور پر ظاہر ہے۔ زمین کے ایک ایک مقام پر تیرا ہی جلوہ نمایاں ہے۔ عزیز طلبہ، دراصل کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پکار کر اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ تخلیق اپنے خالق کے وجود کا ثبوت ہوتی ہے۔ کسی تصویر کو دیکھ کر فوراً اس کے مصور کی کاریگری ذہن میں آتی ہے، کسی مکان کو دیکھ کر فوراً معمار کا تصور ذہن میں آتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تعمیر کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ لازمی بات ہے کہ کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز کسی پیدا کرنے والے کے بغیر تخلیق ہو جائے یا خود بخود وجود حاصل کر لے، ناممکن ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات سینکڑوں نشانیوں سے عیاں ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھیں موسموں کا عدل بدل، دن اور رات کے آنے جانے کا منظم نظام، ہر چیز میں تیری ذات کا نشان ہے۔ ہر شے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو معرفت کے نور سے پہچان سکتے ہیں۔ بقول مولانا ظفر علی خان، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اللہ ان بے شمار نشانیوں کے باوجود تو بے نشان ہے، یعنی اے اللہ کھلی آنکھوں سے مادی وجود کے ساتھ تیرا دیدار ناممکن ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، کبھی یہ حقیقت منتظر، کبھی یہ حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ناز میں۔ دوبارہ سے دہراتا ہوں، کبھی یہ حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، جبین نیاز میں۔ شعر نمبر 3، تو ہے خلوت میں، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ خلوت کے معنی ہے عزیز طلبہ تنہائی میں، علیحدگی میں۔ جلوت کے معنی ہے مجمع میں، محفل میں، مجلس میں، جہاں بہت سے دوسرے لوگ موجود ہوں۔ پنہا کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ یا چھپا ہوا، عیاں ظاہر، نمایاں۔ مفہوم شعر کا کچھ اس طرح سے ہوگا، اے اللہ تو تنہائی اور مجمع ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر امیر مینائی اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کے متعلق اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ تیری کامل ذات کا ادراک انسانی ذہن سے بالا تر ہے۔ تنہائی ہو کہ محفل، خلوت ہو کہ جلوت، اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ کاف کی آیت نمبر 16، ترجمہ، اور ہم اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے خالی نہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان کو ان کے آقا نے، جن کی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک مرغ دیا اور کہا اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر ذبح کرو
جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ آپ شام کو ویسے ہی واپس آ گئے اور کہنے لگے مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی یہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ پوشیدہ ذات ہے، مگر کائنات میں ہم اللہ جل جلالہ کو صفات کے اعتبار سے پہچان سکتے ہیں۔ اس ذات و صفات کے مسئلے کو دیگر مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا پھول کی مثال لے لیجئے۔ پھولوں کی ٹوکری اگر کمرے میں پڑی ہو تو پھولوں کا وجود ٹوکری تک محدود ہوگا، لیکن یہی پھول با اعتبار صفت پورے کمرے میں ہوں گے، کیونکہ پورے کمرے میں بینی بینی خوشبو ہوگی جو پھولوں کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ سورج کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ وجود ایک جگہ محدود مگر صفت نوری پوری کائنات میں ہے۔ اسی لحاظ سے ہم خدا کی صفات سے بھی اس کا فہم و ادراک کر سکتے ہیں، اس کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھولوں کے حسن و جمال اور خوشبو میں خدا کی ذات رچی ہے۔ بقول خواجہ میر درد، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ 6 نمبر 4، نہیں تیرے سوا جہاں کوئی، نہیں تیرے سوا جہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ میزباں صاحب خانہ، مہماں گھر آنے والا مدعو کیا گیا شخص۔ مفہوم اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے اور مہمان بھی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر امیر مینائی کہتا ہے کہ اے اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں۔ یہ شعر در حقیقت طلبہ امیر مینائی نے وحدت الوجود کے نظریے کے سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ نظریہ ایک صوفیانہ اصطلاح ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کے بقول خدا کل ہے اور کائنات جزف ہے، وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے، سایہ ہے۔ وحدت الوجود والوں کا نعرہ ہے کہ ہمہ اوست، سب کچھ خدا ہے۔ اس عقیدے کے مخالف حضرت شیخ مجدد الافسانی شیخ سرہند رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ وحدت شہود پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہمہ از اوست، سب کچھ خدا سے ہے۔ حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم تجلی صفات نہیں بلکہ ذل صفات ہے۔ اگر تجلی ہوتا تو وہ عین صفات ہوتا، کیونکہ خدائی صفات کامل ہیں جبکہ عالمی صفات ناقص ہیں۔ یاد رہے کہ ہم عقیدہ وحدت الوجود پر بھی تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے بڑے عظیم صوفیہ حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے صوفیہ اس کے ماننے والے گزرے ہیں۔ منصور حلاج اس سلسلے کا بڑا بزرگ گزرا ہے۔ اس نے انا الحق، میں خدا ہوں کا نعرہ لگایا۔ وحدت الشہود زیادہ محتاط نظریہ ہے۔ وحدت الوجود عقیدے کے حامی اپنے عقیدے کی دلیل میں مندرجہ ذیل حوالہ پیش کرتے ہیں کہ میں مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانے تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ دوسرے مصرے کی تشریح میں دیکھتے ہیں ہم کہ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میزبان ہے، تو ہی مہمان ہے، یعنی اے اللہ اس کائنات کا مالک اور صاحب خانہ تو ہی تو ہے، یعنی کہ تیری ذات ہے، تو ہی سب کو کھلاتا ہے۔ گویا مہمان اور میزبان دونوں
خدائی صفات ہیں۔ میزبان گھر کا مالک ہوتا ہے اور گھر میں ہی قیام پذیر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، جبکہ مہمان کسی گھر میں عارضی طور پر آتا ہے۔ یہ مصرع بھی وحدت الوجود کا شاہکار ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، انسان بھی تیرا ہی پرتو ہے، لہذا مہمان انسان ہے اور انسان تو جلوہ گر ہے، اس لیے خدایا میزبان بھی تو ہے اور مہمان بھی تو۔ بقول شیخ ابراہیم ذوق، جو کچھ کہ ہے دنیا میں انسان کے لیے ہے، جو کچھ کہ ہے دنیا میں انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ شعر نمبر 5۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ باغباں کے معنی ہوتے ہیں مالی کے رکھوالا، راکھی کرنے والا، نگہبان۔ خوب دیکھا، غور سے دیکھا۔ مفہوم اس شعر کا کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ جس چمن تیرے ہی رنگ و بو کا عکس پیش کرتا ہے، اور ہم نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس کا نگہبان ہے۔ تشریح۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ باغ کا رنگ تیرے وجود پر دلالت کرتا ہے، باغ میں موجود پودوں، پھولوں، گلوں اور پھلوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے، گویا کائنات کی ہر چیز اے اللہ تیرے ہونے کا ثبوت ہے۔ باغوں میں پھیلی ہوئی بھینی بھینی پھولوں کی خوشبو، رنگ رنگ کے یا رنگ برنگے دل مو لینے والے پھول بھی اے اللہ تیری ہی قدرت کا عکس پیش کرتے ہیں۔ بقول شاعر، گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، گلوں میں رنگ ضیا یعنی کہ روشنی، ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گھر نہیں ہوتا۔ شاعر مزید کہتا ہے، امیر مینائی مزید کہتا ہے، اے اللہ جب میں نے باغ کے پودوں اور پھولوں کے رنگوں پر غور و خوض کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اے اللہ اس کائنات کا پالنے والا تو ہی ہے، کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے ثبات ہے، کائنات کا یہ نظم و نسق تیری وحدت کی دلیل ہے۔ جس طرح مالی باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے وقت پر پانی دیتا ہے اور کانٹ چھانٹ کرتا ہے، بالکل اسی طرح اے اللہ تو بھی اس کائنات کا محافظ اور رازق ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو منظم رکھا ہوا ہے۔ سورج اور چاند وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں، اور ستارے، سیارے، سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں رہتے ہیں۔ آسمان کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونا، بارش، بادل، برف، بجلی، ہوا، سمندر، پہاڑ، ہر چیز اے اللہ تیری ہی باغبانی کے سہارے پر آسن طریقے سے چل رہے ہیں۔ چمن میں پھولوں کے رنگ دیکھ کر، ان کی خوشبو سونگھ کر اس کا خالق یاد آتا ہے اور اس کے باغبان کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ بلا شبہ ہر جگہ تیری ذات موجود ہے۔ شعر نمبر 6 جو کہ اس نظم حمد کا آخری شعر ہے۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم واقف، آگاہ، بیدی یعنی کہ بید کو جاننے والا۔ رازداں کے معنی آتے ہیں واقف، آگاہ، بیدی، ہم راز۔ رازداں ہوتا ہے در حقیقت ہم راز، جو آپ کے رازوں سے، آپ کے خفیہ ارادوں سے آگاہ ہوتا ہے۔
مفہوم: اے امیر، میرے ہمراز تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازداں صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر خود سے ہم کلام ہے اور کہتا ہے کہ میرے راز سے کئی لوگ واقف ہیں، میری پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو تو بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں میرے اصل رازوں کا رازداں صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ تمام ظاہر و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ التغابن آیت نمبر 4، وَاللَّهُ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب آگاہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ علیم خبیر، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تو عزیز طلباء، دراصل اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کو کھلے میدان میں لے گئے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مجمع میں ایک گناہ گار ہے، اسے باہر نکال دو، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ اس گناہ گار نے دل میں کہا کہ اے اللہ، آج مجھے میری قوم کے سامنے رسوا نہ کر۔ فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پہلے جس کے سبب میں بارشیں نہیں بھیج رہا تھا، اب اس کے سبب ہی بھیج رہا ہوں۔ عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو انسان خود اپنے دل میں ہی اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، وہ دوسروں کے بھید اپنے دل میں کیسے پوشیدہ رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی کامل پردہ پوشی پر قادر ہے۔ تو عزیز طلباء، اس طرح سے حمد کو ہم نے پڑھنا سیکھ لیا، مشکل لفظوں کے معنی سیکھ لیے، اور اس کی تشریح کرنا اور شعروں کے مفہوم لکھنا جان لیا، سمجھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ میری کوشش جو ہے ضرور فائدہ مند ہوگی، اور آپ ان ویڈیوز کو بغیر سکپ کیے سنیں گے تاکہ آپ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنے امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔